अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली का सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेमन डैम का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि अगर किसी को एनआरओ दिया तो वो मुल्क के साथ गद्दारी होगी। इसके अलावा आज अचानक मुस्लिम लीग नून ने अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का लीडर तब्दील किया और साथ ही पीएसी चेयरमैनशिप भी तब्दील कर दी गई। यानी शहबाज शरीफ ने ओहदे छोड़ दिए और अब उनकी जगह राना तनवीर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बना दिया गया। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, जबकि लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने, और इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अनवार हाशमी साहब, मुल्की सियासत में हमने देखा कि बड़ा वबाल हुआ, बहुत ज्यादा जो है ले दे हुई इसको बात को लेके कि ऑपोजिशन लीडर जो है वही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगा, और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात चली गई थी और हुकूमत को झुकना पड़ा। आज अचानक हम ये देख रहे हैं कि जनाब खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हो गए। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त लंदन में, उन्होंने अपनी वहां पे मसरूफियात कुछ बढ़ा ली और क़याम भी बढ़ा लिया है। कितना अचानक और गैर मुतवक्का ये फैसला था आज पार्लिमानी पार्टी का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गैर मुतवक्का भी था, अचानक भी था, लेकिन कोई बारीकी नहीं है। चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। आसाबी जंग थी, लड़ रहे थे केसेस के हवाले से, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को भी बरकरार रख रहे थे तनकीद करके, नैब पे भी, हुकूमत पे भी, लेकिन अंदर खाते कोशिश भी हो रही थी कि शायद कोई रिलीफ ऐसा मिल जाए कि इज़्ज़त भी बच जाए और सियासत भी बच जाए। अब उसमें एक नुक्ता आ रहा था, मुसलसल आ रहा था, गवर्नमेंट भी स्माइल दे के मुसलसल मैसेज दे रही थी कि प्ली बार्गेन कर लें। प्ली बार्गेन का मतलब है कि आप पहले तो कमिट करेंगे कि आपने जुर्म किया है, आप उससे भी बचना चाहते थे कि वरना पूरी सियासत ख़त्म होने जा रही थी। मुख्तसर ये है कि ये जो आप दौरा हुआ है शहबाज शरीफ का, उनकी कभी सड़क पे घूमते हुए वीडियो आ रही थी, कभी किसी कैफ़े में जाते हुए वीडियो आ रही थी, तो जैसे लग रहा था कि किसी इंतज़ार में हैं। तो आज जो 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं, तो उससे अंदाज़ा, पहले तो मैं एक लाइन में कह दूं कि अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान मौजूदा गवर्नमेंट कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। क्लियर हो गया है। मसलन एक तो वज़ीर आज़म ने इतना ओपन आर्मी चीफ की मौजूदगी में कह दिया है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मुल्क के साथ, कौम के साथ गद्दारी होगी। अब इससे बड़ी बात से वो डिनाई कैसे कर सकेंगे? दूसरा, एक ही साथ लाहौर के बेंच एक चेंज कर दिया गया है, जो मुसलसल शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और लीगियों के जो है वो केसेस सुन रहे थे और उनको ज़मानतें भी दे रहे थे। नैब की टीम घर पहुंच रही थी तो वहां से अर्जेंट जो है चैम्बर में बुला के भी समाअत हो रही थी। उस बेंच को पिंडी तब्दील कर दिया गया और अब जो नया बेंच है वो तश्कील दे दिया गया जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केसेस सुनेगा, क्योंकि उस पर एतराज़ात आ रहे थे। तीसरी, मुल्तान में चेयरमैन नैब का खिताब में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं कि पंजाब में अभी केसेस बहुत हैं, मैं बलूचिस्तान की तरफ क्यों जाऊं, मैं पंजाब, उन्होंने भी इशारा दे दिया। तो ये चीज़ें इसी दौरान हो रही थी। तो मुख्तसर ये है कि शहबाज शरीफ को अब ये इशारा मिल गया है कि कोई ऐसी कोशिश तो अब रंग नहीं लाएगी। तो अब उनके पास आखिरी चांस रह गया है कि वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर ही ट्राई करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे। अब जेन्युइन तरीके से जेल बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं है। जी तारिक चौधरी साहब, क्या आप अनवार हाशमी के इस मुदल्लल जो उनका व्यू है, व्यू पॉइंट है, उससे आप एग्री करेंगे कि अब नून लीग जितने मसल्स दिखा सकती थी उसने दिखा दिए, लेकिन कुछ तदबीरें काम नहीं की, और आज आर्मी चीफ की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने एक जो उनका स्टेटमेंट, उनकी कमिटमेंट के एहतसाब जो है वो कड़ा होगा और किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ चेयरमैन नैब जो है उन्होंने भी आज कह दिया कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ जरूर चल सकते हैं। जी देखिए, पहली बात तो अगर तो आप ये कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई हुकूमत वक्त को या ताकतवर हलकों को कोई मसल दिखाए हैं, तो मुझे तो गुज़श्ता
1 साल में तो उनकी तरफ से कोई ऐसे मसल दिखाने वाला वाक़या नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई को वापस आए थे अपनी साहबजादी के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे गिरफ्तारी देने के लिए, वो तो उस दिन भी वहां नहीं पहुंच सके थे और रास्ते में ही माल रोड पर कहीं रह गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में मुस्लिम लीग के अंदर और मुस्लिम लीग के बाहर और जो बाखबर हल्के हैं या जहाँ डिस्कस होती हैं, आम आदमी भी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी तो मुसलसल कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो दरमियाने रास्ते पर चलना चाहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि वो मिलकर चलें। और उन्होंने कई दफ़ा कहा भी है ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में भी कि ये तो कोई मसला नहीं है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब राजी हों तो मैं चंद मिनटों में या चंद लम्हों में मैं ये मामला हल करा सकता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कभी मसला दिखाई नहीं। जिस दिन उन्होंने जब तक वो अंदर गिरफ्तार थे उस दौरान वो इजलास भी बुलाते थे PAC के और वो बड़े सरगर्म भी थे। जिस दिन वो उनकी जमानत भी हुई उसके बाद से वो अभी तक PAC का कोई इजलास नहीं बुलाया। तो इस वक्त सोच के अंदर से ज्यादा ये डिमांड थी कि जमात का तंजीमी ढांचा तो खैर मौजूद ही नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंटी ढांचा है पंजाब में और मरकज में उसका कोई वाली वारिस नहीं था। पार्टी एक जमूत का शिकार थी और पार्टी के जो बड़े अहम MNAs हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा आ रहा था कि अब कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है और उसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हम किस मामले में किस पर डिस्कस करें। चूंकि नवाज शरीफ साहब वो तो 6 हफ्ते के लिए बाहर हैं, अगले 2-3 रोज में उनके वो 6 हफ्ते खत्म हो जाने हैं और अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आया तो फिर उसके बाद वो तो 7 तारीख को एक मरतबा फिर जेल में जाएंगे और उसके बाद उनके केस चलते रहे। इसी मई के महीने में उनकी जमानत का केस भी लग रहा है। तो नवाज शरीफ की खामोशी ऑलरेडी नवाज शरीफ तो खामोश है ही। शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त बेअमली थी उस पर जमात की तरफ से मुतालबा था कि वो फौरी तौर पर कोई फैसला करे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो उन्होंने PAC के चेयरमैन तब्दील की है और जो पार्लियामेंट लीडर तब्दील किया है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपने तौर पर जमात को जो थोड़ी बहुत पार्लियामेंट जमात है उसको की है। अब जहाँ तक NRO का ताल्लुक है, जहाँ तक डील का ताल्लुक है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इतनी तेजी से किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए। अगले 1-2 हफ्ते इंतजार कर ले। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे जी मेरी अर्ज सुने ना, पहले मैं फिक्रा मुकम्मल कर लूँ। देखिए मैंने पहले बच किया कि अधूरा फिक्रा जो होता है ना उसके मानी तब्दील हो जाते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में अगर तो शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर तो मैं समझूंगा कि डील नहीं हुई, लेकिन उन्होंने प्रोलॉन्ग किया। उनके हल्के ये कह रहे हैं कि वो शायद 12 या 13 मई को आएंगे, मुझे नहीं पता कि आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो ना आए और लंबे अरसे के लिए उन्होंने कहीं स्टे कर लिया फिर मैं जरूर समझूंगा कि NRO हो गया है। ठीक है। अब जाहिर है एक बात जरूरी है कि ये जो हम सब लोग कहते हैं कि नवाज इमरान खान साहब ने बड़े जोरों शोर से कहा है किसी को NRO नहीं देंगे। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जब वो ये इतनी शिद्दत से बात कहते हैं तो उसका मुखातब कौन होता है, कौन है जो NRO देना चाहता है। अब जाहिर है NRO या तो इमरान खान साहब दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, या एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, या फिर मेरे मतलब कौन अदालत ना हो करते हैं कई दफा अदलिया की तरफ। अदलिया तो मेरिट पे फैसला करती है, वो तो किसी को NRO नहीं देती, वो तो कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब किसको मुखातब करते हैं जब ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। अच्छा, अब ये जो पार्टी के अंदर की जो बात आपने की अनवर हाशमी साहब, आज फिरदौस आशिक आवान जो हैं उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है खुद साख्ता जिला वतनी गुजार रहे हैं लंदन में, यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ जो है नैब की पेशियां भुगत रहे हैं और माजी में भी ऐसा रहा कि माजी के हुक्मरान जो हैं उन्होंने अपने आप को पहले देखा। ये जो इशारा कर रही है ज़ाहिर है कि पार्टी में इस तरह की सोच कहीं ना कहीं तो होगी। दूसरी चीज़ ये कि आज साद रफीक साहब जो हैं वो उन्होंने भी अपने एक डिस्प्लेजर का जो है वो खुल के इजहार किया। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने भी शिकवा किया मरकजी क़यादत से। विद इन द पार्टी किस तरह की रिफ्ट है? देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को साथ लेके ये बताता हूँ। तारिक साहब की बात से भी मैं इत्तफाक करता हूँ। आज आप 2 किस्म के तासुर ले सकते हैं ना। एक ये है कि शहबाज शरीफ ने ये ओहदे छोड़ दिए हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि उसके मामलात तय पा गए हैं, ये तय पाए हैं कि मैं सियासत से इस हद तक दूर हो जाता हूँ, इस वजह से आज इनके ओहदे जो उन्होंने छोड़ दिए। दूसरा जो वो बनता है वो ये है कि पार्टी को बचा लिया जाए, क्योंकि अब वो काफ़ी अरसा वापस नहीं आना चाहते। उनको इशारा मिल गया कि कोई मामलात आगे चलने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को ओहदे दे दिए और ख़ुद साइड पे हो गए। तो अभी तक जो है ना वो ये दोनों तसर जाएंगे। ईद के करीब तक ना आने का ऐलान वो खुद ऑफिशियली कर चुके हैं।
علاج بھی ہونا ہے، اس لیے میں نہیں آ رہا، یہ اعلان وہ کر چکے ہیں، جس کے بعد یہ پارٹی کو انہوں نے اشارہ دیا اور یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ اب اس آج کی آنے والے دنوں میں بہت تیزی آئے گی، پارٹی کے اندر اختلاف بالکل آیا ہے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے ذرائع سے انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آنے والے جو قریبی دن ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول شاہد خاقان عباسی کا ہوگا، اور آگے تھوڑا سا دور جا کے آنے والے دنوں میں چودھری نثار کا رول اس پارٹی میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس پہ آنے والے پروگراموں میں ہم بحث کر لیں گے۔ آج اختلاف سامنے آیا ہے پارٹی میں، کیونکہ یہاں پہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کا جو گروپ تھا، اس میں سے یہ نواز شریف کے گروپ نے ایکٹ تو کیا ہے، لیکن یہ جو لاہور اور شیخو پورہ کا گروپ تھا انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ کیونکہ خود خواجہ سعد رفیق اور لطیف صاحب ہے، جوید لطیف صاحب شیخو پورہ والے، انہوں نے اپنی پارٹی پہ یہ برسے ہیں کہ جی آپ نے طویل مشاورت کے بغیر جو ہے وہ صحیح مشورہ شہباز شریف کو نہیں دیا اور یہ فیصلے آپ نے کروا لیے ہیں۔ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ رانا تنویر کو جو عہدہ ملنے جا رہا ہے اس پہ یہ شیخو پورہ اور لاہور والا یہ گروپ ان کو پہلے لائک نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اتنی جلدی فیصلے نہ کرے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ خواجہ آصف کو، شاہد خاقان عباسی کو اور ان کے ساتھ 4 بندوں کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایک دم دھچکا بالکل لگ چکا ہے۔ میں ایز اے پولیٹیکل رپورٹر آپ کو کلیئر انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس وقت پہلا سٹیپ جو ہے وہ نون لیگ نے آن ریکارڈ لوز کر دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کس حد تک یہ سنبھل کے چل سکتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات، آخری بات، اس فیز کی آخری بات کہ ابھی شہباز شریف اگلے 2-3-4 روز ویٹ کریں گے۔ ابھی اختیار دیا گیا پارلیمانی پارٹی کو، نامزد کیا گیا ہے نواز شریف کا جو کیس ہے جو کل سے شروع ہوگا، اس کا فیصلہ 1 دن میں آتا ہے یا 2 دن میں آتا ہے، اس کا بھی وہ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنی پوزیشن دیکھیں گے کہ اب ہم نے ٹھیک ہے۔ تجزیہ لیتے ہیں۔ رفعت سعید بیورو چیف کراچی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رفعت صاحب جو ہیں، اب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو بہت لڑ جھگڑ کر یہ سیٹ انہوں نے لی تھی، پوری پارٹی جو ہے وہ بھڑ گئی تھی حکومت سے، اور تمام سیاسی ایک سیاسی بحران سا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر مقرر، شہباز شریف صاحب اب مستقبل قریب میں اب آس نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے، اگر ان کو آنا ہوتا تو شاید یہ عہدے وہ نہ چھوڑتے۔ کیا کہیں گے آپ رفعت صاحب؟ دیکھیں عمران، بہت تفصیل سے دونوں نے پنجاب کی سیاست کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہے، لیکن بالکل بڑے واضح طور یہ کہ مسلم لیگ نون میں وہ اسپارک نظر نہیں آ رہا جو حزب اختلاف کی جماعت کے قائد کے طور پر ہوتا ہے، نہ وہ شہباز شریف میں نظر آ رہا ہے، نہ شریف فیملی کے کسی شخص میں نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہونا تھا اور یہ خاصے عرصے سے لاوا پکڑا تھا، آپس میں دھڑے بندی ہو چکی ہے مسلم لیگ نون میں، جس کا پہلا جو منظرنامہ ہے وہ پہلے قسط کے طور پر یہ سامنے آیا ہے کہ جو میاں شہباز شریف ہیں وہ لندن میں ہیں اور ان کی جگہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو سربراہ رانا تنویر کو بنایا گیا ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون، انہوں نے ایک اشارہ تو کیا ہے چودھری نثار کا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری ایک حزب اختلاف کے لیڈر کے طور پر ایمرج ضرور کریں گے۔ ان کے جو حالیہ بیانات سامنے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو چیلنج جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایمرج کر رہے ہیں حزب اختلاف کے لیڈر کی حیثیت سے۔ مسلم لیگ نون وہ جگہ دینا نہیں چاہتی، لہٰذا فی الحال آپس میں ہی ان عہدوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، رانا تنویر جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس سربراہ کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاہد خاقان عباسی کے رول کی بات کی جا رہی ہے، چودھری نثار کی انہوں نے بھی ایک بات کی، انوار ہاشمی صاحب نے۔ لیکن اس سارے معاملے میں پھر یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ایک رول ادا کرے گی، گو کہ پیپلز پارٹی مشکل میں ہے۔ اگر نیب کے حوالے سے دیکھیں، الزامات کے حوالے سے دیکھیں، آصف علی زرداری کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں، اور سندھ کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں لاڑکانہ کی جو صورتحال حالیہ دنوں میں، گندم کے بحران، گندم کی چوری، ایڈز کا مسئلہ خود لاڑکانہ میں، تو یہ چیزیں خاصی منفی چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ صاحب بلاول بھٹو زرداری کس طرح اپنا راستہ بناتے ہیں، قائد حزب اختلاف کے لیے اپنے آپ کو کس طرح ایمرج کرتے ہیں۔ ٹھیک،
اب ناظرین ہمارے بیورو چیفز یہاں پہ موجود ہیں, ایک بریک کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے مریم نواز کا سوشل میڈیا پر ایک پیغام آیا ہے جس کو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا ہم بات بھی کریں. پہلے وہ پیغام کیا ہے؟ مریم بی بی کہتی ہیں کہ پارٹی کارکنان کو انہوں نے کہا کہ افواہوں پر کان نہ دھریں. نواز شریف کے لیے مشکلات کوئی نئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے شیروں بس مایوس مت ہونا, لیڈر کی طاقت بن کر ساتھ کھڑے رہنا. مریم نواز قائد پر بھروسہ رکھیں اور افواہوں پر کام نہ دھرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف ہی اس وقت پاکستان کے حقیقی لیڈر ہیں. نواز شریف ہی امید کی کرن ہیں, نجات دہندہ ہیں. پاکستان نواز شریف کی قیادت میں ہی ترقی کرے گا. نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز, جو کہ اب ان کا ایک یہ پیغام ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے ان تمام سوچوں کو, جو کہ اس وقت فردوس عاشقاوان نے بھی یہ کہا کہ مرکزی قیادت جو ہے وہ باہر چلی جائے گی, یہاں لوگ جو ہے وہ نیب پیشیاں بھگتتے رہیں گے, اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد اس مریم نواز کے ٹویٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے تفصیلاً ہم نے ذکر کیا مریم نواز شریف کے اس ٹویٹر پیغام کا, جو کہ آج انہوں نے اس بدلی ہوئی صورتحال کے بعد آیا, جس پہ انہوں نے کہا کہ قیاس آرائیاں جو ہیں ان کے اوپر کان نہ دھریں, ان افواہوں کے اوپر کام نہ دھریں. اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے شیروں مایوس مت ہونا. جی طارق چودھری صاحب, مریم بی بی کو آج کیوں ضرورت پڑی ٹویٹ کرنے کی اور پارٹی کارکنان کو یکجا رہنے کی؟ دیکھیں, ظاہر ہے جو آج دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ یہ افواہیں گرم رہی کہ شاید کوئی سودا ہو گیا, شاید کوئی ڈیل ہو گئی اور معاملہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں. تو مریم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی, ان کو واچ کر رہی ہوں گی, مانیٹر کر رہی ہوں گی. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے اپنی طرف سے اپنے تئیں اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بات تو پہلے سے چل رہی ہے مسلم لیگ نون میں. اس میں دو بیانیے ہیں, ایک پاپولر بیانیہ ہے جس کو لے کے چلتے ہیں نواز شریف, اور ایک بیانیہ ہے کمپرومائز کا, اداروں کے ساتھ چلنے کا اور مینر روی اختیار کرنے کا اور اپنے لیے موجودہ صورتحال کے اندر رہتے ہوئے اسپیس بنانے کا. اس کے روح رواں جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں. لیکن شہباز شریف کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کا نام ہے. نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون ایسے ہی ہے جیسے حنیف رحمی کی پیپلز پارٹی تھی, جیسے ملک قاسم کی مسلم لیگ تھی, یا مولانا کوثر نیازی کی پیپلز پارٹی تھی, یا پھر خالد صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی تھی. وہ نام بڑے ہیں لیکن ان کی جماعتیں جو بنی تھیں, ہمارے تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے پاکستان کی سیاسی تاریخ سے آگاہ ہیں, سب کو پتا ہے کہ جب لوگوں نے اس طرح پارٹیاں بنائی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاپولر سوچ جو ہے وہ تو نواز شریف کے ساتھ جا رہی ہے, اس کے ساتھ جائے گی. اب نواز شریف جو ہے آنے والے دنوں میں کوئی ڈیل کرتا ہے نہیں کرتے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن آج کی تاریخ تک اس وقت جو آج دو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ایک رانا تنویر صاحب کی اور دوسری خواجہ اسد صاحب کی. میری جو آبزرویشن ہے بغیر کسی انفارمیشن کو چیلنج کیے ہوئے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات ایسے ہیں, خاص طور پہ خواجہ اسد صاحب جو نواز شریف کا جو پاپولر نہیں ہے اس کے حامی ہے. خواجہ اسد صاحب کی وجہ سے اگر چودھری نثار والی بات جس کی طرف اشارہ کیا ہے حاشی صاحب نے, اگر وہ آ بھی رہے ہیں شاید یہ رک جائے اس لیے کہ خواجہ اسد صاحب اور کچھ لیڈر ایسے تھے جن کی گزشتہ 5 سالوں میں جب حکومت تھی ان کی نثار علی خان صاحب سے بول چال بھی, وہ یہ جو ایسے مختلف گروپ ہیں, جو دو ایسی متضاد انتہائیں ہیں کہ اگر وہ اس وقت پارلیمانی گروپ کے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ نثار علی خان صاحب کی آمد شاید پھر کچھ عرصہ قتل کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے ڈیمیج جو ہے بڑے, بلکہ اس وقت جو ڈیمیج ہے وہ تو شاید کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے, پھر اس کے بعد جو بچا کچا. ہاشمی صاحب, یہ پوائنٹ میں بڑا دم ہے اس وقت, کیونکہ جن کی آپس میں پہلے اس وقت نہیں ملتی تھی, اور اب ایسے موقع پہ کہ جب مین پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے, منظر پر نہیں ہے, ایسے میں کیا رہے گی؟ دیکھیں, دونوں موجود ہیں نا. ابھی نواز شریف بھی پاکستان میں ہے, مریم بھی ہیں, اور شہباز شریف کے بھی آرڈر چلتے ہیں, تو یہ تو یقیناً ان کی ہدایت کے مطابق ہی ہوا ہے. آپ نے بات شروع کی ہے, میں اسی پہ لے کے آتا ہوں مریم نواز کے ٹویٹ سے.
پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز کا ٹویٹ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. افواہوں پہ جو ہے وہ آپ نہ کریں، یقین کریں. اور ہم تبدیلی کے سفر میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستانی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سچ نکلتی ہیں. اور اب تک ساری سچ نکلی ہیں. مسئلہ اب یہ جو باریک نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین بھی، کہ شہباز شریف نے بہت ساتھ دیا ہے. چودھری نثار نے نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے سے 36 گھنٹے پہلے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر کے میسج دیا تھا، جو نواز شریف کو اس وقت سمجھ نہیں آیا. پھر انہوں نے بیانیہ اور جی ٹی روڈ کے مارچ سے روکا چودھری نثار نے، پھر بھی نواز شریف کو سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. اور شہباز شریف اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے جو ہے ان کے خاندان کو پورے کے پورے کو کیسز میں نواز شریف سے بھی زیادہ پھنسا لیا گیا. سلمان شہباز، حمزہ شہباز، بیٹیاں، شہباز شریف خود. اب انہوں نے آخری دنوں میں یہ جانے سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو پولیٹکس میں نہیں ہیں وہ بالکل نیب میں پیش نہیں ہوں گے. بیٹیاں بھی، سلمان شہباز بھی کبھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ نواز شریف کے دونوں بیٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مریم کا جو باریک میسج ہے، میں ٹائم نہیں ہے، میں اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف نے یہ کلیئر کٹ اپنے بھائی کو پہلی دفعہ یہ خاندان کو میسج دے دیا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یا اپنے آپ کو بچانا ہے یا کیسے دفاع کرنا ہے، یہ اب الگ الگ ہوگا. جس کے لیے اس نے اپنے عہدے بھی نواز شریف کے ساتھیوں کے، جو نواز شریف کے گروپ میں شامل ہیں، ہارڈ لائنر، ان کے حوالے کیے ہیں. میسج دیا ہے مریم کو کہ یہ آپ سنبھالیں، آپ پارٹی، میں اپنے ابھی کیسز اور اپنے خاندان کو بچاؤں گا. یہ میں اپنے مشاہدے کی بنا پہ بیٹھا ہوں لاہور میں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو اس فیز پہ ہوا ہے نا، یہ یعنی اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی، اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی. جی ہاں جی. عدالتی اور یہ جو نیب کے ہیں اس میں اب شہباز شریف تھک گئے ہیں. یہ بالکل اپنے، اور حمزہ شہباز نے بھی یہی مشورہ دیا ہے. تو مریم نے میسج دیا ہے، یقیناً وہ ابھی مضبوط ہیں ایک لائن تک، وہ ایک حد تک ابھی ڈیل پہ نہیں جا رہے وہ کسی، اس لیے اس کا میسج یہ ہے کہ کارکن ڈٹے رہے، ابھی گھبرائیں نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ میں ذرا رفت کی طرف بھی چلتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی بھی آئے گی اس میں. رفت، آپ اس وقت متفق ہیں جس طریقے سے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور انوار ہاشمی صاحب نے بھی اور طارق چودھری نے بھی، کیا کہیں گے رفت آپ؟ دیکھیں، انوار ہاشمی صاحب کی باریک بینی کے میں قریب تو یوں نہیں جا سکتا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، پلس پہ بیٹھے ہیں، لہٰذا انہیں زیادہ معلومات ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا، یہ میرے خیال میں انتشار سے روکنے کے لیے، اور اس کے بعد ٹویٹ سے پارٹیاں نہیں چلا کرتی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم کے قائد بھی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹیلی فون لائن پر پارٹی نہیں چلا سکے. لہٰذا یہ ٹویٹ سے، ٹیلی فون لائنوں سے ان سے پارٹی نہیں چلتی ہے. فزیکل لیڈرشپ کو پاکستان میں رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی چل سکتی ہے. میاں نواز شریف یہاں موجود ہے، اگر وہ آگے آئے تو پارٹی چلے گی، ادروائز یہ پارٹی بھی انتشار کا شکار ہو جائے گی. اور مریم نواز میں وہ اسپارک ابھی تک نہیں آیا ہے، گو کہ لگتا ہے کہ وہ آئیں گی، یا ان کی پولیٹیکل گرومنگ اس طرح کی نہیں ہوئی. جو میں ایک بار پھر کہوں گا، میں کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو پولیٹیکل گرومنگ اس وقت بلاول بھٹو کی ہوئی ہے وہ مریم نواز کی نہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے میں صرف ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے. یا تو وہ آگے آئیں، باہر نکلیں، آگے چل کے سیاست لیڈر آف اپوزیشن کے وقت جو ہے وہ بڑی ملٹیپل چوائسز ہوں گی، اور پیپلز پارٹی بھی اتنے آرام سے یہ بال جو ہے اب نون لیگ کے پاس ان کے کورٹ میں نہیں رہنے دے گی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد بات کریں گے آرمی چیف کے دورہ پشاور کی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ انوار ہاشمی اور رفت سعید موجود ہیں. انوار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو لاسٹ بات ہماری رفت کا جو کامنٹ تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کی تبدیلی کے اوپر بات ہوتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اتنے آرام سے نون لیگ کو یہ نہیں دے گی، اور بلاول بھٹو جو ہے ان کو کافی پولیٹیکل اسپیس مل سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بنتا تو یہی ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے تعاون کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کا مطلب آیا ہے، یا چیئرمین پی ایس سی کا خاص طور پہ، جب پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی کہ کوئی اور اپوزیشن میں سے نام دے دیا جائے شہباز شریف کی بجائے یا نون لیگ میں سے، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حمایت کی تھی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے، ایک اجازت دیں کہ یہ سارے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ یہ جو تازہ صورتحال ہے یہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ جو بیانیہ جس سے پوری قوتیں منع کرتی رہی ہیں شریف برادران کو، وہ اینڈ پہ آ کے وہ بیانیہ فقط اس لیے بلاول نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور یقیناً اس میں آصف علی زرداری کی مشاورت شامل ہوگی کہ کیسز پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو اس انداز میں دباؤ ڈالا جائے کہ ایک خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوگی، تو اس لیے وہ بیانیہ جو ہے بلاول بھٹو کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی سخت ہوتا جا رہا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیٹیکل جو غلطی نون لیگ نے کی ہے اور دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو تھوڑا پھونک کے قدم رکھنا چاہیے تھا، تو پھر یہ اپوزیشن لیڈر کی فضا بھی جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے اور دیگر مواقع بھی بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پشاور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف سے کور آڈیٹوریم میں خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے ملاقات کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اور فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کے چند لوگ غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جی رفعت سعید، آج 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے بہت واضح موقف جو ہے وہ ہماری فورسز نے لیا، ہماری لیڈرشپ نے لیا، ہماری حکومت نے لیا ہے، کیا کہیں گے رفعت صاحب؟ آج آرمی چیف نے بھی وہی بات کی ہے۔ دیکھیں اسی چیز کا تسلسل ہے کہ جو آئی ایس پی آر کے سربراہ نے اپنی پریس کانفرنس میں جن باتوں کا تذکرہ کیا تھا، آج وہی بات آرمی چیف نے بھی کہی اور یقیناً انہوں نے یہ بات درست کہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور خاص طور سے پشتون قومی موومنٹ جو ہے جو انہوں نے بنا رکھی ہے، جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جس طرح وہ فورسز کو ہدف تنقید بناتے ہیں، پھر وہ آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا پر تو اس طرح سے نہیں آ پا رہے، لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ سلسلہ لے رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بہت سافٹ پیغام ہے آرمی چیف کی طرف سے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے، اور یہ گفتگو بھی وہاں ہوئی ہے کہ ایشوز اپنی جگہ پر ہیں، ان معاملات کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ سارے معاملات جو حکومت سے متعلق ہیں وہ حکومت ایڈریس کرے گی۔ اور اس دن بھی آئی ایس پی آر کے سربراہ کی گفتگو تھی کہ جب اچھی خاصی اہم جگہوں پر جو ہے پشتون جو ہیں وہ موجود ہیں، تو لہٰذا وہ احساس محرومی والی بات جو ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ مسئلے اپنی جگہ پر ہیں، وہاں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلیں، ان کے کہنے پر آپ جو ہے بیانات دیں، ان کے کہنے پر یہاں پر آپ فورسز کو ہدف تنقید بنائیں، تو یہ چیز کسی طور قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بات آج آرمی چیف کی گفتگو سے بہت عیاں تھی۔ ٹھیک ہے، اب کیا جا رہا ہے، کچھ ایک قیاس کیا جا سکتا ہے ہاشمی صاحب؟ کس ایشو پہ؟ میں ان کی پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پی ٹی ایم کے حوالے سے بالکل دیکھیں، آج آرمی چیف نے جو میسج دیا ہے وہ کے پی کے نوجوان خاص طور پہ پشتون نوجوانوں کو دیا ہے۔ پی ٹی ایم کی یہ جو فوج کا جو رویہ ہے یا انداز ہے، آئی ایس پی آر کو دیکھ لیں، آرمی چیف کو دیکھ لیں، یہ خود پی ٹی ایم کی اس سوچ کی نفی کر رہی ہے جو وہ فوج کے بارے میں رکھتی ہے، کہ فوج جو ہے کتنے محتاط انداز میں اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے۔ پاک کپتان جو ہے ہماری فوج کا، وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ آپریشن کے بعد یہ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل جینون ہے، لیکن اس تحریک کی جو قیادت ہے وہ ملک دشمنوں کے ہاتھوں نہ کھیلے اور ہمارے نوجوانوں کو مت ورغلائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جو ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے۔ یہ پاک فوجی تھی جس نے بحالی کے لیے سوات میں بحالی کا کام بھی فوج کے ذریعے ہوا تھا، اور وزیرستان کے آپریشن کے بعد بھی بحالی میں سویلین گورنمنٹ سے زیادہ فوج نے جو ہے مدد کی تھی۔ یہ میسج آج نوجوان ہے کہ وہ سمجھیں پی ٹی ایم تحریک کا ایجنڈے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو قیادت جو کر رہی ہے اس کو
ملک کی سالمیت کے لیے نہیں بہت کرنے دیا بہت جائے گا. شکریہ اور رفعت وقت کو- سعید اور انوار ہاشمی، آپ دونوں نے آج یہ بات کی، اور یقینی طور سے جو میسج اس وقت گیا عسکری قیادت کی طرف سے پی ٹی ایم کے لوگوں کو وہ یہی کہ ان کے ایشوز اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن ان کے ایشوز کو ریزالو اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی آ کے وہیں پر ہم سے باتیں کریں، حکومت سے نیگوشیٹ کریں، ہم لوگوں سے بات کریں، نہ کہ وہ لندن میں جائیں، نہ کہ وہ افغانستان، نہ کہ وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں جا کے اور ان مسائل کے اوپر بات کریں. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.